सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आज फिर इमरान खान साहब की तब्दीली के ऊपर बात करेंगे क्योंकि कल उन्होंने फिर कौम को ये कहकर मायूस किया कि तब्दीली बटन दबाने से नहीं आती, जबकि इंतखाबात से पहले यानी 2018 के इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो बयानिया ये था कि उनको सिर्फ एक बार किसी न किसी तरह से मसनद इक़्तिदार पर बैठा दिया जाए। वो जैसे ही इक़्तिदार पर बैठेंगे तो कौम को हर गुजरते दिन और हर गुजरते लम्हे के साथ तब्दीली महसूस होती और तब्दीली दिखाई देती नजर आएगी। लेकिन वो जैसे इक़्तिदार में आए उनका यह बयानिया तब्दील हो गया और वो तब्दीली जो हर गुजरते दिन के साथ महसूस होना थी, उस तब्दीली का दौरानिया लगता है वो दिहाइयों तक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने क्या कहा, दिखाएं। पहले वो कहते थे कि सिर्फ चेहरे बदलने का नाम तब्दीली, यानी अगर मुझे लाया जाएगा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जगह पर तो तब्दीली नजर आएगी। आज जिद्दोजहद पे चलेंगे, जिद्दोजहद तो सदियों पर भी मुहित हो सकती है, तो क्या तब्दीली के लिए फिर हमें सदियों तक इंतजार करना पड़ेगा? इससे पहले 13 जनवरी 2021 को खान साहब ने क्या कहा था, 10 जनवरी 2021 को खान साहब ने क्या कहा था, यानी जो काम इदारों का और हुकूमतों का करने वाला था उसकी जिम्मेदारी अब खान साहब ने मुआशरे पर डाल दी। मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, एजाजुल हक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR हमारे साथ मौजूद है। चूंकि FBR के बारे में भी इमरान खान साहब की मुताद्दिद स्टेटमेंट्स आती रही हैं, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा, इस पर बात करेंगे। हामिद खान साहब पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान हैं और इमरान खान साहब के साथ इनका एक बड़ा तवील सिलसिला रहा जो कि जारी ना रह सका कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से। तो मैं हामिद खान साहब से आगाज़ करना चाहूँगा, लेकिन हामिद साहब के सब्जेक्ट से मुतल्लिक ही इमरान खान साहब का एक वादा भी आपके सामने रखते हैं। 18 अगस्त को इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था, अगले ही दिन 19 अगस्त को बतौर वज़ीर आज़म कौम से खिताब में उन्होंने क्या कहा था? राइट हामिद खान साहब, जिस पार्टी के साथ आप रहे, इंसाफ लोगों को सबसे ज़्यादा जो इमरान खान साहब की पार्टी से लगाव था वो इंसाफ की वजह से था। इतनी क्लियर स्टेटमेंट बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने दी कि एक ऐसा निज़ाम होगा जिसमें 1 साल में लोगों को इंसाफ मिलेगा अदालतों से। यहां तो 1 साल में सर केस सिविल कोर्ट से ही नहीं निकलता, तो इंसाफ कहां से मिलेगा? देखिए, बात यह है कि एक तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी तहरीक इंसाफ में हूं। इमरान खान साहब से अगर इख्तिलाफात भी हैं तो मैं पार्टी में तो उसी में हूं। जहां तक उनका ये कहना था, ये उनकी ख्वाहिश है कि वाकई ही केस 1 साल में तय हो जाया करें, लेकिन उन्होंने उसका जो प्रैक्टिकल एंगल है उस पर गौर नहीं किया और उन्होंने ये बात कह दी। तो बहरहाल ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट कही जा सकती है। अच्छा, लेकिन हामिद साहब चलें 1 साल ना सही, ये प्रैक्टिकल नहीं होगा शायद हमारे निज़ाम के अंदर, बट ओवरऑल जो अदालती निज़ाम के अंदर, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंसाफ ना लुब्बे लुबाब तो इंसाफ था, लोगों को तो इंसाफ चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। वो उसी तरह से जैसे नवाज शरीफ के ज़माने में था या आसिफ जरदारी के ज़माने में था। जी हाँ, मतलब जो पिछले 70 साल से सिलसिला चलता आ रहा है उसी का ही एक तवातर है जो अभी तक है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि अदालती निज़ाम से मुतल्लिक़ा हैं, जिनमें बहुत सारी इस्लाह की ज़रूरत है, बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन किसी भी हुकूमत ने वो इस्लाह या रिफॉर्म्स लाने की कोशिश नहीं की। एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि हमारे यहाँ जो जजेस की और आबादी की रेशो है वो बहुत ही फ़र्क है दूसरे ममालिक से। तो इसलिए इसको अगर हम सामने रखते हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी फ़ैसले हो जाएंगे, जबकि एक ऐसा मुल्क जिसमें कि 22 करोड़ की आबादी है, अगर उसके हवाले से आप ये देखें कि कितने जज हैं मुख्तलिफ सतह पर, तो वो बहुत कम है। और इसलिए भी एक बड़ी वजह है तवालत की। दूसरी वजह यह है कि सिर्फ ये अदालतों पर नहीं होता फ़ैसला करना,
یہ اس کے لیے 2-3 اور بھی بہت ساری ضروریات ہیں. خاص طور پر آپ نے بات کی ہے فوجداری نظام کی، فوجداری کی عدالتوں کے نظام کی. اس میں دیکھیں جی اتنا ہی کام ہے انویسٹیگیشن کا، پولیس کا، اچھے انویسٹیگیٹرز کا، جو کہ جلد سے جلد تفتیش کر کے مکمل کر کے بما ایویڈنس کے ساتھ عدالتوں کے سامنے جو ہے وہ کیس پیش کر سکیں، چلان پیش کر سکیں. پھر اس کے بعد دوسری جو لیول آ جاتا ہے، یہ دوسری سطح پر جو کام بہت ضروری ہے وہ ہے پروسیکیوشن کا. اچھا پروسیکیوٹر ہونا چاہیے جو کیس کی اچھی طرح پیروی کر سکے. وہ بھی ہمارے ہاں بہت کمزوری نظر آئی ہے. تو پھر تیسرا اور آخری جو کڑی ہے اس نظام کی وہ عدالتیں ہیں. تو بعض اوقات سارا جو بوجھ ہے عدالتوں پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی. سوال یہ ہے کہ آپ تفتیش وقت پہ کر لیتے ہیں، آپ درست تفتیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پھر اس کے بعد آپ اس کی پروسیکیوشن پراپرلی کرتے ہیں کہ نہیں. عدالت کے سامنے تو جب ایویڈنس آئے گا تو اس کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوگا. بالکل صحیح. اچھا خان صاحب یہاں آپ سے ایویڈنس نہ لے کے آئے. آپ نے بالکل صحیح، جو جس طرح ایک آرگینوگرام بنتا ہے انصاف کے نظام کا آپ نے رکھا، لیکن اگر ججوں کی شارٹیج ہے تو مجھ سے وعدہ، یعنی مجھ سے مراد عوام سے وعدہ ججوں نے تو نہیں کیا تھا، وعدہ تو عمران خان نے کیا ہوا تھا نا کہ میں انصاف دوں گا. تو اگر جج کم ہے تو اس کا حل بھی عمران خان صاحب نکالیں گے. اگر پولیس ٹھیک نہیں ہے تو پولیس نے تو منشور نہیں دیا تھا قوم کو، عمران خان صاحب نے منشور دیا تھا. اگر استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کمزور ہے تو وہ کسی چیف پروسیکیوٹر نے تو نہیں کہا تھا یا پروسیکیوٹر جنرل نے کہ بھئی میں انصاف دوں گا. یہ تو وعدہ عمران خان صاحب کا تھا. تو الٹیمیٹلی جسے کہتے ہیں کہ بک سٹاپس ہیئر، ذمہ داری تو حکومت وقت اور حکمران پر ہی عائد ہوتی ہے نا. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے حکمران بھی تو بڑے مجبور ہیں. دیکھیے نا، وسائل کی کمی ہے. جنس پر وسائل خرچ ہونے چاہیے. جو ہمارے سوشل پرابلمز ہیں جن میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں: ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ جسٹس سسٹم. ان تینوں پر ہی وسائل خرچ نہیں ہوتے. ہمارا زیادہ تر خرچ تو جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی اسٹیٹ لے جاتی ہے، سیکیورٹی پر خرچ ہو جاتا ہے. پیچھے جو دوسرے ہمارے مختلف شعبے ہیں ان پر خرچ نہیں ہوتا. تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ کتنا خرچ جو ہے عدالتی نظام پر ہو رہا ہے، اگر آپ اس کا حساب لگائیں کتنا ہونا چاہیے، اس کے حساب سے بہت کم ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہم تعلیم پر بہت کم خرچ کر رہے ہیں، ہم صحت پر بہت کم خرچ کر رہے ہیں. بات تو ترجیحات کی ہوتی ہے نا. ترجیحات ہماری بالکل الٹی پھیلٹی ہو چکی ہیں. بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہی سوال ہے نا کہ وہ ترجیحات یہ بھی مسئلہ کو ری آرگنائز کرنا تھا اعجاز الحق صاحب، اور ترجیحات کا تعین عمران خان صاحب نہیں کرنا تھا بہرحال، اور وہ کرنا تھا عوامی توقعات اور اپنے وعدوں کے مطابق. تو اب تو وہ مسلسل 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ سوئچ آن نہیں ہو سکتا، بٹن نہیں دبایا جا سکتا، جد و جہد کریں، معاشرہ کرے. تو یہ تو پھر وہ ایک ٹرک کی بتی والی کہانی شروع ہو گئی. اصل میں ایک تو اس میں یہ تھا کہ وہ بالکل را آئے تھے. مطلب ہی واز ان پالیٹکس بٹ ناٹ ان اسٹیٹ کرافٹ. ان کو معلوم نہیں تھا کہ اسٹیٹ کرافٹ کتنا مشکل کام ہے. تو شروع میں تو جذباتی ہوتا ہے انسان، بڑے بڑے وعدے. ہر حکومت، ہر پارٹی یہی کرتی ہے کہ ہم آئیں گے تو دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی، شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی. یعنی جنت کا نظارہ جو ہے وہ عوام کو دکھایا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے. اور جب آ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر پتہ لگتا ہے کہ آپ تو اسی رٹ میں لگ گئے ہیں جو باقی سب لگے رہے ہیں. کوئی نئی بات آپ نے نہیں کی، وہی لوگ، کوئی ادھر سے پھر کر آ گیا، کوئی ادھر سے پھر کر آ گیا. تو اس لیے تبدیلی جو ہے وہ نہیں آ سکی، کیونکہ آپ کی وہ کمٹمنٹ نہیں تھی جو آپ نے شروع میں دکھائی تھی. جب آپ آئے تھے تو آپ نے کہا نہیں، میں یہ چور ہیں، ان کو میں چوکیدار بھی نہیں لوں گا اپنا، اس کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہیں لگاؤں گا. پھر انہی لوگوں کو لا کر آپ نے اپنے سر پر بٹھانا پڑ گیا آپ کو. تو یہ مجبوریوں سے باہر نکلتے اور ایک رسک لینا پڑتا ہے. اچھا، وہ رسک لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اعجاز صاحب اتنا طویل کریئر ہے آپ کا، آپ نے کوئی سیاستدان ایسا دیکھا ہے جو کمپرومائز کرتا ہو اور وہ کامیاب ہوا ہو؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیں میرا تو یہ پرنسپل ہے کہ once you compromise on your principles آپ گئے تو you are finished. مینیفیسٹو ختم. That the moment you do that آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. مشرف صاحب زندہ مثال ہیں اس کی. دیکھیں ہر کوئی ہے. انہوں نے کمپرومائز کیا، ایک کیو لیگ بنا دی، کنگز پارٹی بنا دی، اس دن سے لے کے آج تک وہ دبئی بھی آپ 9 سال کا دور تھا. پہلے 3 سال کمپیئر کریں اور بعد کے 6 سال کمپیئر کریں. دا مومنٹ ہی کمپرومائز آن واٹ ہی سیڈ انیشلی، ان کا ڈکلائن شروع ہو گیا تھا. وہ ضرور تھا کہ وہ ایک
فوجی حکمران تھے تو اس لیے طول پکڑ لیا انہوں ذرا نے طوالت ہو گئی طاقت کے زور سے. بٹ وہ ان پاپولر 2004 کے بعد ہونا میں شروع. وہی کہا نا, اسی وجہ یہی وجہ تھی. خان صاحب بھی بہت سے مطلب روشن پاکستان, تبدیلی اور نیا پاکستان کے جو نعرے لگائے تھے انہوں نے, لیکن اس نئے پاکستان میں پرانے لوگوں سے انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی. تو کیا کمپرومائز کر گئے ہیں خان صاحب؟ لازمی بات ہے, سمجھوتا کر چکے ہیں. سمجھوتا تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کہ نہیں کیا. سمجھوتا تو پہلے دن ہی ہو گیا تھا جب ان کو حکومت بنانے کے لیے ان لوگوں کو ساتھ لینا پڑا جن کی وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے, اور پھر جب ان کو اپنے ساتھ نہ لیتے تو حکومت نہیں بننی تھی. اب اس حکومت کو بچانے کے لیے سمجھوتے پر اور سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ سمجھوتا کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ ڈیلیور نہیں کر تو سکتے. سمجھوتا تو ایک دلدل کا نام ہے. بس وہی آپ اس دلدل جتنے میں ہاتھ پاؤں ماریں گے آپ دھنستے جائیں گے, باہر سے اس دلدل میں آپ دھس گئے ہیں, اور پھر آپ کمپرومائز کے بعد اگلا کمپرومائز, اس کے بعد تو اگلا. یہ جو پھر اس کا مطلب ہے ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ جو وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, لہٰذا اب انہوں نے بٹن جد و جہد, لمبی سٹرگل, معاشرہ, اب انہوں نے یہ بیانیہ دینا شروع کر دیا. دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے, لیکن کہیں بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایسی امپروومنٹ کریں کہ جس کو آپ بتا سکیں گے یار میں اس شعبے میں یہ تبدیلی لے کر آیا ہوں, اس انسٹیٹیوشن میں میں نے یہ کیا ہے. یعنی فار ایگزامپل ابھی شبر زیدی صاحب بتائیں گے آپ کو کہ بھئی FBR میں ریونیو کلیکشن میں کیا بہتری آئی ہے. مطلب ریونیو کلیکشن زیادہ ہوا ہے کیونکہ, لیکن ایز کمپیئر ٹو GDP وہ کم ہوا ہے. مطلب کلیکشن جو ہے ریونیو 2% میرے خیال میں کم ہوا ہے, 12% 10% پہ آ گیا وغیرہ وغیرہ. تو ان ساری چیزوں میں آپ نے وہی کمپرومائزز کیے ہیں کہ آپ کی جو ٹیم ہے بیسیکلی اس پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی ٹیم کیا ہے. اور پرانے کھلاڑی جو تھے وہ ان کو پتہ تھا کہ کس کو کہاں پلیس کرنا ہے, تو پھر بھی اپنی پرسنل کارستانیاں تھیں وہاں پہ تو وہ جا کے پکڑے گئے, لیکن ان کی جو اسٹیٹ کرافٹ تھا, جو رننگ مشینری انہوں نے کسی طرح سے وہ بہتر گریس کے ساتھ چلائی ہوئی تھی. وہ شبر زیدی صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی میں عمران خان صاحب نے FBR کے بارے میں, میرے پاس متعدد ہیں, آغاز کرتے ہیں حلف اٹھانے کے بعد جو عمران خان صاحب نے 19 اگست 2018 کو پہلا خطاب کیا تھا, اس میں کیا کہا. 19 اگست کے بعد 7 مارچ 2019, 13 نومبر 2019 جہاں انہوں نے نام لیا تھا شبر زیدی صاحب کا, 13 جنوری 2021, یہ 13 جنوری 2021 کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی 2021 میں ہے. تو اب 3 ستمبر 2021 کو انہوں نے کیا کہا. یعنی مسلسل 3 سال سے آپ کو ایک چیز کا تسلسل نظر آئے گا ان کے بیانات میں, ہم کر رہے ہیں, یہ کرنا چاہیے, یہ کریں گے. وہ یہ نہیں بتا سکے ابھی تک کہ انہوں نے FBR میں کیا کچھ کر دیا. شبر زیدی صاحب سر. دیکھیے امیر عباس صاحب, میں کیونکہ اس پروسیس میں شامل رہا اور عمران خان کے ساتھ بہت قریب سے کام کیا ہے, تو پہلے ہمیں 2 چیزوں کا بالکل اس پہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ایک تو بات ٹھیک ہے اس میں ٹائم لگ رہا ہے اور اس میں درمیان 3 سال ہو گئے ہیں, مگر یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے کبھی اس پہ آج کے FBR پہ کبھی اس پہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا. ان کا یہ پیشن یا کہہ لیں یا ان کا ڈیزائر کہ ہمارا FBR غلط ہے یا صحیح نہیں ہے وہ موجود ہے. تو یہ اٹ سیلف ایک اچھا میرا خیال ہے ایک اومن ہے, کیونکہ اگر وہ مطمئن کا یا یہ ایکسیپٹ کریں کہ وہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو پیشن ہے وہ اس کی طرف ختم ہو گیا. اب اگلا سوال آپ سے یہ, اور ہر بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ جی جو 2018 سے لے کر 2021 تک آپ نے کیا کیا. بات بالکل درست ہے ان کی, اور میں بھی کیونکہ اس پروسیس میں 9 مہینے 8 مہینے ان کے ساتھ شامل رہا اور ابھی بھی ان کے ساتھ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی شامل ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو جاز الحق صاحب بات کر رہے تھے, بالکل صحیح بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا یا ان کے لوگوں کا تجربہ ڈیل کرنے کا بیوروکریسی سے یا سسٹم سے وہ بہت کم تھا ایز کمپیئر ٹو ادرس. مگر میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی وجہ ہے تبدیلی کے نہیں آنے کی, اس میں میرا یہ ذاتی ویو ہے, اس میں کوئی خرابی میں عمران خان کی ذات ایون ان کی پارٹی کو نہیں دیتا. میں نے اس سسٹم کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, اور اعجاز الحق صاحب بھی, حامد خان صاحب تو میرے بہت قریبی کام کرتے رہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں, میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے, اور میں اس بات کو
ऑल्दो आप कहेंगे कि मैं इमरान खान की सपोर्ट कर रहा हूं, मगर मैं इस बात पे तकरीबन कन्विंस्ड हूं कि हमारा जो माशरा है, जो हमारा सिस्टम है, वो लीडर को एक्सेप्ट तो कर देता है, वोट तो दे देता है, मगर वो अपने स्टेटस क्यू में किसी किस्म की तब्दीली को उसने रिजेक्ट किया हुआ है। और वो रिजेक्शन, मैं इसको और आगे चलता हूं, वो रिजेक्शन इस मुल्क के 18 करोड़ अवाम की तरफ से नहीं है, बल्कि ये वो रिजेक्शन इस मुल्क के तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए अवाम की तरफ से है, जिसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं। उस तबके ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के अच्छे लीडरों को जदी साहब, ये बिल्कुल नक्शा खींचा है, लेकिन सर सवाल ये है कि जब ये चीज डायग्नोज हो गई है, और आपने बिल्कुल सही डायग्नोज किया है कि 1.5 करोड़ के करीब लोगों के जिन्होंने पूरे सिस्टम को मोनोपोलाइज किया हुआ है और सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, तो इमरान खान मिसालें तो आज के दिन तक देते हैं। ली क्वान यू ने ये कर दिया था, और नेल्सन मंडेला ने ये कर दिया था, और मार्गरेट थेचर ने ये कर दिया था। तो ये तो सारे, मार्गरेट थेचर को आयरन लेडी कहा जाता था, ली क्वान यू के पास आयरन फिस्ट थी, महातिर मोहम्मद भी एक सही अथॉरिटेरियन किस्म का था। तो जब आपको पता चल गया, मिसालें आप उनकी देते हैं, तो फिर पकड़े इनको, करें, पर ये किसने करना है? किसी अबाबील का इंतजार करेंगे सर? देखिए, बात ये है कि जो मैंने कहा ना कि एलीट कैप्चर है, और इजाजुल हक साहब सही कह रहे हैं कि जो एलीट कैप्चर, जिस एलीट ने कैप्चर किया हुआ है, उसके लोग इमरान खान के आसपास भी मौजूद हैं। ये बात नहीं है कि इमरान खान के आसपास वो एलीट कैप्चर मौजूद नहीं है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूं, जब मैं चेयरमैन एफबीआई था, मैंने कहा कि हम CNIC को रिलेट करेंगे परचेज के साथ। तो मैं आपको बिल्कुल इस बात कंफर्मेशन से कह सकता हूं कि मुझे इमरान खान साहब ने, मैं और इमरान खान साहब ट्रेवल कर रहे थे हेलीकॉप्टर में, हम कराची, जहाज में, फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम ये समझते हो कि ये ठीक है पाकिस्तान के लिए? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान के लिए, और ये हमें करना है। उन्होंने इस चीज को कंसीड नहीं किया, मगर प्रॉब्लम ये आई, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये आई कि जिस वक्त हमने ट्रेडर्स के साथ ये पोजीशन ली, उसी वक्त फजलुर रहमान साहब ने अपने धरने का ऐलान कर दिया, और ट्रेडर्स भी और फजलुर रहमान साहब धरने के शामिल हो गए। तो शायद गवर्नमेंट उस प्रेशर को, जो ड्यूल प्रेशर आ गया, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो मैं चाहे वो बात हामिद खान वाली बात हो जो कि लीगल सिस्टम की है, या वो बात टैक्सेशन सिस्टम की है, हमें एक किसी वक्त जाके वो चोट लगानी है जो हम नहीं लगा पा रहे हैं। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, और वो चोट लगाने का तरीका हम, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इमरान खान साहब कल ही के प्रोग्राम में कह रहे थे कि वो डिजिटलाइजेशन से जाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो एक तरीका है। मगर मैंने पहले जब शुरू में आया था, तो मैंने इमरान खान साहब को यही कहा था कि सर, आपका पहला साल होगा तो आपको ये तल घूट पीने पड़ेंगे। उन्होंने, उनमें और बाकी लोगों में फर्क है कि उन्होंने घूट पिए, मगर जो माशरा है, हमारा जो सिस्टम है, वो इस तरह से डिजाइन हो चुका है कि हम उसको एब्जॉर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। सर जरी साहब, एक ये बिल्कुल ठीक है, मैं फिर हामिद खान साहब से एक सवाल करूंगा। मुआशरा, बिल्कुल मुआशरे के अंदर एक्सेप्टेंस हो चुकी हुई है बुराइयों की, लोग नई तब्दीली उस तरह से चाहते हैं जिस तरह शायद इमरान खान चाहते होंगे। लेकिन ये एक्सक्यूज तो सर पर नवाज शरीफ साहब भी दे सकते हैं कि मैं भी इस मुल्क को ठीक करना चाहता था, ये मुआशरा नहीं करने दे रहा। ये जरदारी साहब भी एक्सक्यूज दे सकते हैं। तो फिर उनका एक्सक्यूज भी तो मानना पड़ेगा ना हमें, अगर इमरान खान का एक्सक्यूज ये माना जाए। मैं इसका जवाब दूंगा आपको, पहले हामिद से पूछ ले, पहले मैं इसका जवाब दूंगा आपके सवाल का। चलें, हामिद खान साहब अगेन सर, मैं वो उस पर आऊंगा वापस, इंसाफ के निज़ाम के ऊपर। देखिए, एक तो इमरान खान साहब खुद क्लीन और ट्रांसपेरेंट आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके मुखालिफिन भी उनकी दयानत को किसी हद तक मानते हैं। फिर उनके साथ बाबर अवान जैसे वकील, शहजाद अकबर जैसे बैरिस्टर वकील, फरोग नसीम जैसे वकील, खुद फवाद चौधरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन बहुत अच्छे वकील वो भी, ऑल्दो उनके आपके साथ कोई इख्तलाफात है। लेकिन मकसद कहने का ये कि जिस प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द इतने वकील झुरमट बना के फिर रहे हों, और वो प्राइम मिनिस्टर की नीयत भी ठीक हो, फिर भी सर अगर इंसाफ का निजाम ठीक ना हो, तो फिर हमें किसका इंतजार करना पड़ेगा सर? मेरा ख्याल में उनको सब चीज़ का पता था कि जिन साहिबान का आपने जिक्र किया है, वो दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इन्हीं की तो प्रॉब्लम्स है हमारे लिए। हमारा निज़ाम का जो सत्यानाश किया है, इनमें ये हजरात हमेशा आगे आगे रहे हैं। इनको ये भी पता है कि इनके बारे में क्या इल्ज़ामात है।
لیکن عجیب سی بات ہے، یہ غالباً ان قوتوں کی وجہ سے ان پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں تو اسی قسم کے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے، تبھی آپ کو ہم اقتدار دیں گے، کیونکہ یہ سارے کمپرومائز لوگ ہیں، ان کے پاس جو ہے سب کو پتہ ہے، ان کے پاس یہ اسٹرینگتھ ہی نہیں ہے جس کو ہم مورل اسٹرینگتھ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے خود ہی یہ بتا دیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اچھا سر، پھر اس کا مطلب اگین جو میں نے اجاز صاحب سے سوال کیا تھا کہ اس کا مطلب ہے پھر عمران خان کمپرومائز کر گئے نا، ہمیں یہ ایک بٹر ریالٹی ہے، لیکن اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ کمپرومائز کر گئے اپنے اصولوں پہ۔ بنیادی کمپرومائز ہے، بنیادی بالکل صحیح بات ہے۔ اگر ہمارا اختلاف ہے پرانے پارٹی کے کئی صاحبان لوگوں کا کہ انہی لوگوں کے خلاف تو ہم نے پارٹی بنائی تھی، آپ انہی کو اٹھا کے لے آئے ہیں۔ یہ جتنی مشرف کی باقیات ہیں ان کو آپ نے اکٹھا کر لیا ہے، جن کے خلاف ہم نے اتنے سال سٹرگل کی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ مل کے سٹرگل کی ہے ان کے خلاف، آج وہ ساری کی ساری ارد گرد آپ کے اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو یہ تو بنیادی بات ہے کہ آپ صرف آپ کے کہنے سے، تقریروں سے، بیانات سے تو نہیں تبدیلیاں آتی۔ تبدیلی لانے کے لیے آپ کو وہ لوگ اپنے ساتھ لانے پڑیں گے جو کہ نئے لوگ ہوں گے، جو پہلے جن کمپرومائز نہیں ہوں گے، جنہوں نے مختلف ادوار میں اپنے کام جو کیے ہوں گے وہ صاف ستھرے ہوں گے، یہ اچھی شہرت رکھتے ہوں گے۔ ہمارے تو چن چن کے انہوں نے ایسے لوگوں کو لے کے آئے ہیں کہ جن کا پاسٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ ان میں کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں ہے، بلکہ بہت ساری باتیں ان کے بارے میں مرفی ہم جانتے ہیں۔ رائٹ، ایک بریک آپ کی اجازت سے سر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہی سلسلہ جاری کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جنرل ریٹائرڈ اعجاز حسین اعوان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جنرل صاحب، عمران خان صاحب نے ایک بڑی تلخ حقیقت کا اعتراف کیا تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ان کے اوپر بھی اس وقت لاگو ہو رہی ہے یا نہیں۔ دکھائیں جی خان صاحب نے کیا فرمایا تھا سٹیٹس کو کے بارے میں۔ رائٹ، تو جنرل صاحب بریک سے پہلے تمام مہمان جب بات کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب شاید اپنے اصولوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں، سیکریفائز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو خان صاحب نے خود بطور پرائم منسٹر نے کہا کہ سٹیٹس کو تبدیلی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو کیا واقعی عمران خان صاحب جس سٹیٹس کو کا کلا کما کرنے آئے تھے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ وہ ہینڈز اینڈ گلوز ہو رہے ہیں؟ یہ جس دن عمران خان صاحب نے الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا، بنیادی طور پہ تو کمپرومائز اسی دن ہو گیا تھا۔ شاید وہ ایک خواب دیکھ رہے تھے کہ میں برسر اقتدار آ کر ان لوگوں کا رویہ تبدیل کر دوں گا، لوگ میرے ساتھ قوم کھڑی ہو جائے گی، اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ملک کے، شاید ان میں اتنے شفاف لوگ شامل ہیں کہ فار ایگزامپل ایف بی آر ہے، جوڈیشری ہے، ایکس وائی زی، تمام انسٹیٹیوشنز ہیں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور ملک میں تبدیلی لانے کے لیے میں ایک انقلاب برپا کر سکوں گا۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ وہ جمہوریت جو ہے اس میں انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تبدیلی لانی ہے۔ یہاں لوگ نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ساتھ 10 قدم ننگے پاؤں چلنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ پھر اس ملک میں سیاست ایک پیشہ ہے، اور جب پیشہ ہو جس میں نظریات نہ ہوں، جس میں قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو پیشے میں نفع نقصان دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے الیکٹیبلز نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو اس طرح سسٹمیٹیکلی اپنا محکوم بنا لیا ہے کہ لوگوں کے گھروں کی بجلی، لوگوں کے روزگار، ان کی تھانہ کچہری، یہ تمام چیزیں اسی الیکٹیبل کے ذریعے موو کرتی ہیں، اور ادارے بھی انہی کا احترام کرتے ہوئے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں۔ اب جب یہ آبے کا آبا ہی اس طرح بگڑا ہوا ہے تو اس میں یہ سوچنا کہ میں الیکٹیبلز کو ساتھ میں لاؤں، میجورٹی لے کے اقتدار میں آ جاؤں، لیکن انہی الیکٹیبلز کا میں رویہ چینج کر دوں گا، تو یہ ایک خواب تھا جس کی تعبیر ان کو ملنے والی نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہیں جو بہت بہتری کی طرف ہم گئے ہیں، وہ جس وجہ سے بھی ہو گئے، بیرونی پریشر تھا، اندرونی تعاون تھا اور ساری چیزیں، تو ان کا کریڈٹ تو ان کو دینا پڑے گا، جو چیزیں کچھ اچھی ہوئی ہیں جو پہلے نہیں ہو رہی تھی۔
تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. لیکن جو آئیڈیل عمران خان تھا جس کو قوم نے جس سے تمام تر امیدیں وابستہ کی تھی, وہ عمران خان ان مافیاز کے درمیان گھر کے رہ گیا ہے. وہ جو عشرت صاحب کی کتاب ہے نا, گورننگ دا موسٹ انگورنیبل, یہ پاکستان از اے ویری ڈیفیکلٹ اسٹیٹ ٹو گورن. ادھر گورننس اتنی آسان نہیں ہے. ادھر آپ کو یہ, میں ناراض نہ ہوں تو حامد خان صاحب کا طبقہ سانس نہیں لینے دیتا. جوڈیشری اپنے طریقے سے چلتی ہے اور ان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری قوم کو پتا ہے. میرے ادارے کا ایک بہت بھاری انفلوئنس ہے اور وہ بھی ہے. پھر جو الیکٹیبلز ہیں ان کے اپنے ذاتی مفاد, اور وہ جو کروڑوں روپے لگا کے الیکشن لڑ کے آتے ہیں وہ واپس جا کے اس کا ریٹرن مانگتے ہیں. یہ جو سر آپ نے الیکٹیبلز والی بات کہی نا, یہ آپ سے پہلے بالکل منون یہ بات اعجاز الحق صاحب نے کہی. میں اعجاز صاحب یہی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب, ایک سوال صرف, میرے علاقے سے جو تلگنگ ہے, چکوال کا تحصیل ہے, وہاں سے پرویز الہی صاحب جا کے الیکشن لڑے ہیں. صحیح ہے. اور وہ الیکشن جیت گئے. پھر انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دی اور اپنے بھتیجوں کو, چودھری شجاعت کے بیٹے کو وہاں سے لڑایا ہے, جن کو وہاں کی نہ گلی پتہ ہے نہ راستہ پتہ ہے. اب وہاں بھی جا کے اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ پیسے کا الیکشن میں کتنا رول ہے اور اداروں کا کتنا رول ہے. یہ جو انسٹیٹیوشن جو رائٹ اینڈ لیفٹ بیٹھے ہیں, دیکھیں وہاں ہمارے ملک میں ووٹر بڑا مجبور ہو کے ووٹ دیتا ہے, اور وہ بڑے کیپٹیو قسم کا ووٹر ہے جس کو ووٹ ڈالنا ہی پڑتا ہے, اس کے پاس اور آپشن نہیں ہوتی. بالکل صحیح. تو یہ جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا, اور میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمنٹیرین کوئی بھی اس نظام کو تبدیل کرنے کی خواہش رکھتا ہے. یہ 99% نہیں رکھتا, وہ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. اعجاز صاحب, پھر عمران خان صاحب سے مس کیلکولیشن ہوئی, یعنی انہوں نے سوچا یہ تھا کہ میں بغیر الیکٹیبلز کے تو آ نہیں سکتا کیونکہ 2013 میں وہ نہیں آ سکے, الیکٹیبلز کے ذریعے سے میں آ جاؤں گا, اس کے بعد پھر میں الیکٹیبلز کو سیدھا کر دوں گا اور سب کچھ گوڈی گوڈی ہو جائے گا. تو یہ تو سارا ایک ریورس پروسیس ہو گیا. دیکھیں اس کا میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, میں ان سے ملنے گیا ہوا تھا کسی کام کے سلسلے میں, تو باہر نکلا تو گجرانوالہ کے سارے ایم پی ایم این اے بیٹھے تھے. تو مجھے دیکھ کے ایک دم انہوں نے کہ بھئی یہ بڑا ٹائم اندر لگا کر آیا ہے. تو میں کہا بھئی کیسے آئے ہو؟ کہتے جی اپنا ایس پی کو چینج کروانا ہے اور ہم سارے کٹھے آئے جی اسی کرا کے جاؤں گے. وہ جب اندر گئے تو انہوں نے اپنی پوری روداد سنائی کہ یہ بات نہیں سنتا. ٹی پی او تھا جو بھی, شکایت اس کی لگا دی, شکایتیں لگا دیں. شہباز شریف نے صرف ایک سوال کیا ان سے, انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم کس کے ٹکٹ پہ جیت کر آئے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے ٹکٹ پہ جیت کے آئے ہیں. انہوں نے کہا تم اپنے زور پہ جیت سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں جیت سکتے. انہوں نے کہا جاؤ پہلے الیکشن لڑو, جیت کے آؤ, پھر یہ تبدیلی ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ جب ڈی پی اوز کی اور ڈی سی اوز کی سیاست ہوگی اور جب آپ وہاں پر آپ کمپرومائز کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ چلا ہی نہیں سکتے نظام کو, کیونکہ میرٹ پہ کوئی کام ہوگا ہی نہیں. آپ کے بیٹھے ہوئے ایم پی ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے مطلب علاقے میں یہ ہو چکا ہے کہ ڈی سی او جو کہ بڑا سخت تھا اور بڑا میرٹ پہ کام کرتا تھا, اس کو نہ صرف صوبے سے مطلب ضلع سے نکالا, صوبہ بدر کر دیا. اب وہ 2 سال کی جدوجہد کے بعد واپس پہنچا ہے, اب پتہ نہیں کہاں لگے گا کہاں نہیں لگے گا. تو یہ ہے کمپرومائز جو نہیں ہونے چاہیے. اب فرق کیا ہے کہ جو پہلی حکومت تھی پی ایم ایل این کی, وہ زیادہ تر سوائے چند ایک لوگوں کے جو ان کے بہت قریبی تھے یا کچن کیبنٹ میں تھے, وہ چلاتے تھے حکومت بیوروکریسی کے ذریعے. یہ مرکز کی بھی اسی طرح, وہ سیکٹریز کو اتنا پاورفل کرتے تھے کہ منسٹر کی بات بھی نہیں سننی, تم نے ڈائریکٹ مجھے رپورٹ کرنا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے چلانے کی کوشش کی ہے, اب بیوروکریسی ویسے ڈر گئی اب نیب کی وجہ سے, وہ کوئی انیشیٹو لینے کو تیار ہی نہیں. اوپر سے آپ پولیٹیشنز کو ان کے اوپر مسلط کریں گے, وہ کہیں گے یہ جانے ان کا کام جانے, تو وہ پھر سارا پہیہ جو ہے وہ رک جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب 3 سال گزر گئے, جو تبدیلی لانی تھی وہ لانی تھی پہلے سال میں, وہ ٹائم تھا ان کے پاس, وہ کرنا تھا انہوں نے. اب اگلے 2 سال جو ہیں وہ مزید کمپرومائزز میں گزریں گے, مزید برات دینے میں گزریں گے. ایم این ایز کو بلایا جائے گا, ان کو فنڈز دیے جائیں گے, ان کے حلقوں میں کام کروایا جائے گا, ان کی مرضی کے ایس ایچ او لگائے جائیں گے, ان کی مرضی کے ڈی سی او لگائے جائیں گے. وہاں جا کے جو ہے وہ سارے کمپرومائز ہو جاتے ہیں, تو پھر حکومتیں آگے نہیں چل سکتی. رائٹ. شہباز زیدی صاحب, یہ جو 8,000 ارب ٹیکس اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ تھا, بڑا ایمبیشیس ٹارگٹ تھا, اور ایسا ہی کرنا چاہیے, لیڈر کو ٹارگٹ بڑے رکھنے چاہیے, عزائم بڑے ہونے چاہیے. تو اب 2 سال اور ہیں خان صاحب کے پاس, 2022 کا بجٹ لائیں گے اور 2023 کا بجٹ. تو
تو اس میں 8,000 تک پہنچ جائیں گے 2023 تک؟ امیر صاحب میں تھوڑا سا ایک بالکل میں جنرل صاحب کی اور اعجاز صاحب کی بات کو بڑا احترام کرتا ہوں، مگر میں آپ کو یہاں ایک بالکل ڈیفرنٹ پرسپیکٹو بتاتا ہوں. کمپرومائز عمران خان نے الیکٹیبلز کے ساتھ کیا نہیں کیا وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں 9 مہینے چیئرمین ایف بی آر رہا. مجھے اور میں اور عمران خان ڈائریکٹلی کام کر رہے تھے حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ. میں نے کبھی کسی ایم این اے نے، کسی پولیٹیشین نے مجھے، لیجسلیٹر نے مجھے اپنے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی. میرے لیے اور عمران خان کے لیے ایف بی آر کو صحیح کرنے میں رکاوٹ ہے بزنس مین کا وہ طبقہ جو پاکستان میں ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. وہ جا کے سیلانی میں کھانا کھلاتا ہے مگر وہ تیار نہیں ہے. یہ ہمارا بالکل غلط پرسپشن ہے کہ یہ ایم این اے، ایم پی اے، میں اپنی ذات تک کہتا ہوں، میں 9 مہینے وہاں رہ کے آیا ہوں. مجھے کبھی کسی ایم این اے، ایم پی اے نے میری کسی پالیسی کے لیے پریشر کرنے کے لیے نہ مجھے فون کیا، نہ عمران خان نے مجھے کہا کہ اس کو چینج کرے. اور اس لیے کہ آپ کا ایفیکٹ ان کے ووٹر پہ نہیں جاتا. نہیں سر، میری بات سنیں نا سر. میرا جو بزنس مین ہے، میرا جو بیوروکریٹ ہے، میرا جو ایلیٹ طبقہ ہے، ایم این اے، ایم پی اے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ تو ان کے دیکھیں جی، جو پاکستان میں ایم این اے، ایم پی اے ہیں وہ تو بزنس مین کے پیڈ، وہ تو فائنینس کرتے ہیں ان کو. آپ لوگ اس پاکستان کی اکنامک سسٹم کو تھوڑا اب سمجھیں. اب وہ سسٹم نہیں ہے جو پہلے تھا. یہ جو بزنس کمیونٹی ہے، جو ان ٹیکس بزنس کمیونٹی ہے، وہ اتنی ریچ ہے کہ وہ پاکستان کی پوری الیکٹیبلز کو بائی اینڈ سیل کر سکتی ہے، اور وہ کرتی ہے، ہمیں پتہ ہے نہیں کرنے دیتے. اور سملرلی جو بیوروکریسی کو وہ بائی اینڈ سیل کرتی ہے. تو پاکستان ایک فائنینشیل ایلیٹ کیپچر کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور عمران خان اس کو فریکچر نہیں کر پا رہا ہے. اور جو ایک ریمارک دیا گیا کہ نواز شریف میں اور زرداری میں اور عمران خان میں کیا فرق ہے، میں بالکل واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دونوں اس بزنس کمیونٹی کا حصہ ہیں، عمران خان اس کا حصہ نہیں ہے. تو یہ بات میں نہیں کہتا کہ عمران خان نے کوئی اچھائی کی ہے، مگر میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک بنیادی فرق ہے کہ وہ جو ایک مافیا ہے، جو میں بالکل کلیئرلی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے کہ کون ایم این اے ہے اور کون ایم پی اے ہے. میں نے جب ٹیکس پالیسی بنائی، اور میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان جب ٹیکس پالیسی بنا رہے ہیں، اس کے سامنے رکاوٹ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو یہ دکاندار، یہ بزنس مین، یہ اسمگلرز، یہ افغان ٹرانزٹ والے، یہ انڈر انوائسنگ والے، یہ بیوروکریسی کے جو آفیسر بیٹھے ہیں، یہ آگے سے اور پیچھے سے اس کو رکاوٹ ڈالیں گے اور اس کو کام نہیں کرنے دیں گے. جو آپ نے بھی بالکل صحیح بات کی تھی حامد خان صاحب، ایم این اے، ایم پی اے پرابلم نہیں ہے، چند وکلا ہیں جو مافیا بنے ہوئے ہیں. تو عمران خان کو اس مافیا سے لڑنا پڑ رہا ہے جو اس ملک میں اسٹیٹس کیو ہے. یس، اسے پولیٹیشین بھی ایک مافیا ہے، مگر میرے حساب سے اکنامک سائیڈ میں وہ مافیا اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اتنی ہم سمجھتے ہیں. ہمیں اکنامک سائیڈ کی مافیا کو ختم کرنا ہے. حامد خان صاحب، تقریباً یہ ایک کنسنسس ہے کہ پرانے لوگ جو ہیں الیکٹیبلز، ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈی ٹریک کر دیا، اپنے راستے سے وہ ان کو بھٹکا دیا. دوسرا یہ کہ سٹیٹس کو کے لوگ عمران خان صاحب کے ارد گرد آ گئے، کچھ انہوں نے رئیسی کسر نکال دی. جب یہ ایک حقیقت سامنے آ گئی ہے تو اب عمران خان صاحب اگر اپنی کاز سے سنسیئر ہیں تو وہ آپ سے، فوزیہ قصوری صاحبہ سے، جسٹس وجیہ الدین احمد جو آئیڈیالوگز بن گئے عمران خان صاحب کے، ان کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے کیوں نہیں کہتے کہ آئیں بیٹھیں، یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا، میں نے سفر شروع کہاں کیا تھا، یہ سفر اینڈ اپ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم سے بات کر سکے، کیونکہ وہ اتنے ڈیٹریکٹ ہو چکے ہیں، ڈی ریل ہو چکے ہیں کہ وہ اس راستے پہنچ ہی نہیں سکتے. کیونکہ ایک میری آخری بحث ان سے بڑی لمبی 1-to-1 ہوئی تھی، جس پہ انہوں نے یہی بات کہی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ صاحب میں کمپرومائز کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ آپ نے کمپرومائز کیوں کیا؟ یہ تو بنیادی کمپرومائزز آپ کر رہے ہیں جس سے ہمارے جو مقاصد تھے، جس کے لیے ہم نے پارٹی بنائی تھی، جس کے لیے میں نے آئین لکھا تھا، یہ آبجیکٹیو لکھے تھے، وہ تو ہے نہیں. تو انہوں نے کہا جی کیونکہ ہم اقتدار میں نہیں پہنچ سکتے اس طرح سے، تو پہلے ہم اقتدار میں پہنچیں گے، ہم اپنا مقصد اچیو کریں گے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز کی طرف چل پڑیں گے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو مینز اگر درست نہ ہو تو اینڈ بھی کبھی حاصل نہیں ہوتا. تو اینڈ نیور جسٹیفائز دی مینز. لہٰذا اگر ہم سڑک ہی غلط پکڑ لیں گے تو ہم منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ تو یہ بنیادی مفروضہ جس کے اوپر آپ نے کمپرومائزز کیے ہیں،
وہ بنیادی مفروضہ ہی تاریخی طور پر درست نہیں ہے. تو یہاں پر آ کے ہم ڈی ریل ہو گئے ہیں, ڈیٹریکٹ ہو گئے ہیں, ہم ان کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں جو کہ ہمیشہ سے اسٹیٹس کو کا سمبل تھے. سر یہاں پہ ہر دور میں یہاں سر ایک آپ نے بہت ہی اہم اور بڑا خوبصورت نقطہ سامنے رکھا ہے. اگرچہ نکولو میکیویلی کچھ اور کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اینڈ جسٹیفائز دی مینز, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اینڈ ڈز ناٹ جسٹیفائی دی مینز. لیکن اس پہ ایک بڑا عام سوال ہے, آپ ہی سے پوچھوں گا ایک مختصر سے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. حامد خان صاحب, بریک سے پہلے جو آپ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے آپ کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایک دفعہ الیکٹیبلز کے ذریعے آ جائیں گے, اس کے بعد ان کو بائے بائے کر دیں گے اور پھر ہم اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے حکومت چلائیں گے, جو کہ ہو نہیں سکا. اب سر کبھی تو انسان تنہائی میں سوچتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں, وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میں دوبارہ رینے کیسے کر سکتا ہوں. اگر کبھی تو عمران خان سوچتے ہوں گے کہ میں چلا کہاں سے تھا, یہ معاملہ کہاں پہنچ گیا ہے, میں نے تو لمبی نہیں کھیلنی تھی, 15-20 سال اس قوم کو امید مجھ سے تھی, یہ تو 3 سال میں قوم تھک کر کے بیٹھ گئی مجھ سے کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو خیال تھا شروع سے جب ہم نے کہ ہم پارٹی کو انسٹیٹیوشن بنائیں گے, ایک فرد یہ چند افراد کے ارد گرد نہیں گھومے گی, اور یہ بات پر ہمارا کنسنسس تھا جتنے لوگ ہم اس کے اوریجنیٹر تھے کہ ہم اس کو پارٹی, جس طرح ہم نے چھوٹے لیول پہ شوکت خانم کو کہا تھا کہ ہم نے انسٹیٹیوشن بنا دیا ہے, عمران خان صاحب ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہ بھی ہوں تو وہ اپنے طور پہ چلتا ہے. تو لارجر سکیل پر ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو پارٹی ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن بن جائے گی, یہ ایک فرد سے آگے جائے گی, مطلب اٹ ول آؤٹ لیو انڈیویجول, اور انسٹیٹیوشن کے طور پہ چلے گی. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم اسی ایک گرداب میں پھنس کے رہ گئے جس میں دوسری پارٹیاں ہیں وہ ایک فرد یا ایک خاندان کے ارد گرد گھومتی ہیں. اب یہاں پر بھی ہماری پارٹی سکڑ کے ایک فرد کے ارد گھومنے لگ گئی ہے. اس سے یہ ہو گیا کہ ہر قسم کا مفاد پرست جو ہے وہ پارٹی میں آ گیا, اس نے دیکھا ہے کہ یہاں تو پارٹی ہے ہی کوئی نہیں, نہ اس کا کوئی آئین رہا ہے, نہ اس کے کوئی آبجیکٹیوز کلیئر ہے, اس لیے اس شخص کے ارد گرد اکٹھے ہو جاؤ, اس کی خوشامد کرو, اپنے مقاصد پورے کرو. تو یہ تو وہی سٹوری آج ریپیٹ ہو رہی ہے عمران خان کے ارد گرد جو کہ پچھلی حکومتوں میں ان کے لیڈرز کے ارد گرد گھومتی تھی. لہٰذا چینج کیوں نہیں آ سکی, اسی سے جواب آ جاتا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پارٹی بنائی تھی انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے, وہ مقصد ہی ہم ہٹ گئے ہیں. ہم پھر ایک فرد پر ساری امیدیں لگا بیٹھے ہیں. میں کبھی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ عمران خان اکیلا ان سارے مسائل کا حل ہے. وہ تو ایک فرد ہے, فرد جو ہوتے ہیں ان میں جو ہے کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, ان میں اسٹرینگتھ بھی ہوتی ہے, سب چیز ہوتی ہے, لیکن انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں وہ دوامی حیثیت رکھتے ہیں, وہ جو ہے معاملات کو چلاتے ہیں. جیسے دوسرے ڈیموکریٹک کنٹریز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں برٹن میں کوئی 5 سال میں 3 پرائم منسٹر آ گئے, لیکن ان کی پارٹی جو ہے انسٹیٹیوشن کنسرویٹو پارٹی چل رہی ہے. تو یہی کچھ ہم چاہتے تھے کہ ہم حاصل کر لیتے, وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. پھر ہم اسی شخصی ایک حکومت اور حکمران کے ارد گرد ہم گھومنے لگ گئے ہیں, اور وہی ہم کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے. رائٹ جنرل صاحب, اگر الیکٹیبل سے آپ جان چھڑوانا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارلیمنٹیرین, میں ایک لیڈر کی بات کروں, اگر جیسے عمران خان ہے, ایک لیڈر اگر چاہتا ہے کہ مجھے الیکٹیبلز بلیک میل نہ کریں, مجھے میرے پارلیمنٹیرینز بلیک میل نہ کریں, مجھے ادارے بلیک میل نہ کریں, مجھے سٹیٹس کو بلیک میل نہ کریں, تو اس کا تو واحد ایک ہی حل ہے, اور وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے کہ جس میں صدر ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کر آ رہا ہے, وہ کسی کی بیساکھی پہ کھڑا ہی نہیں ہے. جس نے جانا ہے بھاڑ میں جائے, جس نے بلیک میل کرنا کرتا رہا, اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. عمران خان اس طرف بھی نہیں آتے پریزیڈنشل سسٹم کی طرف. دیکھیں ابھی یہ تو حامد صاحب بتائیں گے کہ وہ آئینی طور پہ آ سکتے ہیں یا نہیں, یا ریفرینڈم کا راستہ ہے یا آئینی ترمیم کا راستہ ہے, یہ مجھے قانونی پیچیدگیوں کا علم نہیں ہے. میں آپ کے سامنے 2 ایگزامپل رکھتا ہوں, ایک کمپرومائز کا اور ایک کردار کا. میں ایک شخص کا نام لوں گا جو میرے علاقے سے الیکشن ہارا, آپ تینوں دعویٰ کرتا ہوں احتراماً اپنی کرسی پہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, اور جس سے ہارا
آپ تینوں ڈکشنریاں چھان لیں, اگر آپ مجھے نام بتا دیں تو میں آپ کو سلام کروں گا. جو شخص الیکشن آ رہا ہے اس کا نام ہے ایئر مارشل نور خان. اچھا, کردار کا پتہ ہے آپ تینوں کو. اور جس شخص سے آ رہا وہ میجر اکبر خان ہے. آپ تینوں نہیں بتا سکتے یہ شخص کون تھا, کدھر سے آیا, اور اس نے ایئر مارشل نور خان کو الیکشن کیسے ہرا لیا. ایئر مارشل نور خان کی اس ملک کے لیے کنٹریبیوشن, کردار ہم سب کو پتا ہے, دنیا ان کا احترام کرتی ہے. اچھا, پھر کمپرومائز کی ایک مثال لے لیں, ذوالفقار علی بھٹو. میں اسٹوڈنٹ تھا, کالج اسٹوڈنٹ تھا. حامد خان صاحب بھی شاید اس زمانے میں اسٹوڈنٹ ہوں گے. اچھا, ہم بڑے نعرے مارے اور ان کو لایا. وہ اقتدار میں جب آ گئے, میرے علاقے میں انہوں نے ہمیں کھڑا کیا, تمام ووٹرز کو, میں تو کالج گوئنگ بچہ تھا, سب کو کھڑا کیا سردار حیات تمن کے اگینسٹ اور پیر صفی الدین آف مکھڈ. اس وقت ضلع اٹک ہوتا تھا, کیمبل پور. اور جب وہ اقتدار میں آ گیا, یہ دونوں ان کی پارٹی میں شامل تھے. پیر صفی الدین بھی پیپلز پارٹی میں آ گئے اور سردار حیات آف تمن ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر لگ گئے. صحیح. یہ ہے ہمارے ملک میں الیکٹیبلز کی سیاست. تو جنرل صاحب, یہ تو آپ 50 سال پرانی بات بتا رہے ہیں, یہ تو آج بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو جو دا موسٹ پاپولر لیڈر آفٹر جناح تھا, اگر وہ کمپرومائز ہو گیا, تمام قوم نے, اس بندے نے کمپرومائز کیا ان کے ساتھ جو ایوب خان کے ساتھ مل کے اقتدار میں رہے ہوئے تھے. اچھا, اب ایئر مارشل نور خان جیسا باکردار شخص جب وہ ووٹ لینے گیا اور لوگوں نے کہا جن صاحب تسی ہیرو ہو گئے اپنی جگہ تے, سانو ووٹ ہو چاہیے جڑا تھانے جائے, جڑا ساڈا ڈنگر چھڑا کے لے آئے, جڑا ساڈا مجرم چھڑا کے لے آئے, جڑا پٹواری دے دفتر جا کے بیٹھ کے ساڈے کام کرائے. کیونکہ اس سسٹم نے پارلیمنٹیرینز کو اتنا امپاور کیا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں باغ ڈور آ جاتی ہے, پٹواری, تحصیلدار, گرداور اور ان لوگوں کی, اور ان کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے اس بیچارے ووٹر کی جس نے ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا ہے. رائٹ. اعجاز صاحب, یہ جو نظام ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ, یس, ڈیموکریسی کی ایک شکل ہے, اٹ از دا وے فارورڈ. کیسے ہو سکتا ہے, اس پہ حامد خان صاحب سے لیگل رائے لے لیں. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے ایئر مارشل نور خان سے لے کے اعجاز الحق اور اعجاز الحق صاحب سے لے کے عمران خان صاحب, تو کہانی تو سیم, وہی قسطیں چل رہی ہیں. وہی وشیس سرکل ہے نا, وشیس سرکل ہے, یا کمپرومائزز ہیں. آپ نے حکومت چلانی ہے اور آپ چاہتے ہیں, پھر جب پاور میں آئے تھے پھر آپ اس سے چپٹا رہنا چاہتے ہیں, آپ وہ رسک نہیں لیتے جو لینا چاہیے آپ کو ٹو برنگ دا چینج. سختی کرنی پڑتی ہے نا آپ کو, پھر بات نہیں سننی پڑتی, آپ کو میرٹ امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ میرٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے ایک بلاک بنا کے, جیسے ترین صاحب نے ادھر سے اسکرو ٹائٹ کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں. تو وہ جو دوسری بات ہے وہ آپ کی بڑی صحیح ہے کہ ڈائریکٹ پریزیڈنشل الیکشن ہو, لیکن اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ یہ موجودہ پارلیمنٹیرینز مانیں گے اس بات کو, کیونکہ پھر آپ کو فائدہ یہ جیسے امریکن سسٹم ہے کہ آپ ٹیکنوکریٹس کو جو کام جانتے ہیں ان کو لا کر آپ کو بٹانا پڑتا ہے. پھر وہ نہیں کہتے کہ جی آپ منسٹر کو کہیں جی سین لکھ دیں, سین لکھ دیں, تو وہ ابھی تو آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کی کابینہ جتنی ہے وہ ان کو کمپرومائز کی وجہ سے اتنی بڑھانی پڑی, جبکہ وہ اس کے خلاف تھے اتنی بڑی کابینہ کے. تو آپ کے قریبی لوگ جب کہیں گے جی کہ میرے بیٹے کو نہیں رکھا یا میرے بھائی کو نہیں رکھا تو اس کو نہیں رکھیں گے تو میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا, اور اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا تو آپ کی حکومت پنجاب میں گر جائے گی. 3 سال سے زیادہ وہ چودھریوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکے, رکھنا بڑا کابینہ میں. وہی میں نے کہا نا کہ ڈٹے تو بہت تھے وہ. بہت بہت شکریہ, بڑی دلچسپ اور بڑی اہم, بڑے عرصے کے بعد گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ یہیں سے اس کو دوبارہ کسی اور پروگرام میں جاری کریں گے. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.